फसल चहारुम लिबास और पर्दे के मसाइल। अलिफ मुस्लिम खातून का शरई लिबास और उसके औसाफ। नंबर एक मुसलमान औरत के लिबास का कामिल होना ज़रूरी है जो नामहरम मर्दों से उसके पूरे जिस्म को मुकम्मल पर्दे में छुपा कर रखे और महरम लोगों के सामने जिस्म के सिर्फ उन्हीं हिस्सों को जाहिर कर सकती है जिनके जाहिर करने का उमूमन रिवाज पाया जाता है, यानी वो उनके सामने सिर्फ अपने चेहरे, अपनी दोनों हथेलियों और कदमों को जाहिर कर सकती है। नंबर 2, लिबास का इस तरह सातिर होना ज़रूरी है कि जिस्म नज़र न आए, ऐसा बारीक ना हो कि उसके नीचे से औरत की जिल्द का रंग जाहिर हो। नंबर 3, ऐसा तंग और चुस्त ना हो कि उसके आदा की साख्त नुमाया हो। चुनांचे सही मुस्लिम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नमियों की दो किस्में ऐसी हैं जिनको मैंने देखा नहीं। एक किस्म उन लोगों की है जिनके हाथों में गाय के दुम के मानंद कोड़े होंगे जिनसे वो लोगों को मारेंगे। दूसरी किस्म उन औरतों की है जो लिबास पहनकर भी नंगी होंगी, मटक मटक कर मोढ़ों और कूल्हों को हिला हिला कर चलेंगी। उनके सर ऊंट के झुके हुए कोहान की तरह होंगे। वो ना तो जन्नत में दाखिल होंगी और ना ही उसकी खुशबू पाएंगी, हालांकि उसकी खुशबू इतनी इतनी मसाफत से पाई जाएगी। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह मजमुउल फतावा जिल्द 22 सफ़ा 146 में फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक कासियातुन आरियातुन की एक तफसीर ये भी बताई गई है कि गैर सातिर लिबास पहने होंगी, यानी बज़ाहिर वो लिबास पहने होंगी लेकिन हकीकतन नंगी होंगी। मिसाल के तौर पर वो ख़वातीन जो एक बारीक लिबास इस्तेमाल करती हैं जिनसे उनकी जिल्द झलकती है, ये ऐसा तंग लिबास पहनती हैं जो उनके जिस्म की साख्त और जोड़ जोड़ यानी पिछले हिस्सा बाजुओं वगैरह को जाहिर करता है। हालांकि औरत का लिबास ऐसा मोटा और कुशादा होना चाहिए जो उसके लिए मुकम्मल तौर पर सातिर हो, उसके जिस्म का कोई हिस्सा जाहिर ना हो और ना उसके आज़ा की साख्त नुमाया हो। नंबर 4, लिबास में मर्दों से मुशाबहत ना इख्तियार करे, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों से मुशाबहत इख्तियार करने वाली और उनके तौर तरीके को अपनाने वाली औरतों पर लानत भेजी है। लिबास में मर्दों से मुशाबहत इख्तियार करने की शक्ल ये है कि ख़वातीन ऐसे लिबास और कपड़े इस्तेमाल करें और पहने जो हर मुआशरा के अपने उर्फ में नौइयत और सिफ़ात में मर्दों के लिए मखसूस हों। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह मजमुउल फतावा जिल्द 22 सफ़ा 148, 149 और 155 में लिखते हैं, मर्द और ज़न के लिबास में फ़र्क का इन्हिसार इस अम्र पर है कि कौन सा लिबास मर्दों के लिए दुरुस्त हो सकता है और किस किस्म का लिबास औरतों के हक में मुनासिब हो सकता है। लिहाजा मर्द जिस चीज़ के मामूर हैं उसके मुनासिब लिबास मर्दों का होगा और ख़वातीन जिस चीज़ की मामूर हैं उसके मुताबिक लिबास औरतों का होगा। ख़वातीन पर्दा और पोशीदगी में रहने की मामूर हैं, ना कि बेपर्दगी और खुले तौर पर रहने की मामूर हैं। यही वजह है कि अजान, तलबिया में आवाज़ बुलंद करना, सफ़ा व मरवा पर चढ़ना और हालत एहराम में मर्दों की तरह कपड़ों से मुजर्रद होना औरतों के लिए मशरू नहीं। यानी हालत एहराम में मर्दों को सर खुला रखने और मुअताद लिबास न पहनने का हुक्म दिया गया है। मुअताद लिबास का मतलब ये है कि ऐसे कपड़े जो इंसानी जिस्म के आज़ा की साख्त के मुताबिक सिले गए हों। लिहाजा मर्द ना तो कमीज पहन सकते हैं और ना पायजामा और ना ही बुर्नुस, ऐसा लिबास जिसमें सर को ढांपने के लिए टोपी भी लगी हुई हो, और ना ही मोजे। मजीद लिखते हैं, लेकिन औरत को किसी लिबास से मना नहीं किया गया क्योंकि उसे पर्दा और हिजाब का पाबंद बनाया गया है। लिहाजा उसके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं मशरू की गई है जो हिजाब और पर्दा के मुखालिफ हो। हाँ, निकाब लगाने और दस्ता पहनने से मना किया गया है क्योंकि ये ऐसा लिबास है जो अज़्व की साख्त के मुताबिक बनाया गया है और औरत को उसकी ज़रूरत भी नहीं है।
اس کے بعد یہ ذکر کرتے ہوئے کہ محرم عورت اپنے چہرہ کو مردوں سے نقاب کے علاوہ کسی دوسری چیز سے چھپائے رکھے گی۔ آخر میں لکھتے ہیں جب یہ بات واضح ہو گئی کہ مردوں اور عورتوں کے لباس میں فرق ضروری ہے جس کے ذریعے مرد و زن میں تمیز کی جا سکے، اور یہ کہ عورتوں کے لباس میں اتنا حجاب اور پردہ ہو کہ اس سے مقصود حاصل ہو جائے، تو اس باب میں اصل بات بھی واضح ہو گئی اور معلوم ہو گیا کہ ایسا لباس جس کو غالباً مرد ہی پہنتے ہیں وہ عورت کے لیے ممنوع ہے۔ آگے مزید لکھتے ہیں لباس میں بے پردگی اور مردوں سے مشابہت دونوں ہی جمع ہو جائیں تو دونوں اعتبار سے وہ لباس خواتین کے حق میں ممنوع ہوگا۔ نمبر 5، لباس میں ایسی زیب و زینت نہ ہو کہ گھر سے باہر نکلتے وقت عورت مردوں کی توجہ کا مرکز بن جائے اور اس کی وجہ سے اس کا شمار اجنبی مردوں کے سامنے اپنی زیب و زینت کا اظہار کرنے والی بے حیا عورتوں میں نہ ہو۔ بے حجاب یعنی پردہ۔ حجاب کی معنی ہے عورت نامحرم لوگوں سے اپنے پورے جسم کو پردے میں رکھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اوڑھنیاں ڈالے رہیں، اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے خسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے۔ اور ارشاد ربانی ہے وَإِذَا سَأَلْتَمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 53۔ آیت میں حجاب سے مراد ایسی دیوار یا دروازہ یا لباس ہے جو عورت کو پردے میں رکھے۔ آیت اگرچہ ازواج مطہرات کے حق میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کا حکم تمام مومنات کو عام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی علت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی یہی ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 53۔ یہ ایک عام علت ہے، لہذا علت کا عموم حکم کے عموم کی دلیل ہے۔ ارشاد ربانی ہے یا ایہا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی جلد 22 صفحہ 110 اور 111 میں رقم تراز ہیں۔ آیت کریمہ میں وارد لفظ جلباب کے معنی ہے دوہری چادر، جس کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر اہل علم ردا یعنی چادر اور عوام ازار کہتے ہیں۔ حقیقتاً جلباب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جو سر سمیت عورت کے پورے بدن کو ڈھانپ لے۔ ابو عبیدہ وغیرہ کا بیان ہے کہ اسے اپنے سر کے اوپر اس طرح ڈال لے گی کہ سوائے آنکھ کے جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو، اسی قبیل سے نقاب بھی ہے۔ نامحرم لوگوں کے سامنے عورت کا اپنے چہرہ کو چھپانا بھی ضروری ہے۔ سنت سے اس کے وجوب پر متعدد دلائل ہیں، جن میں سے ایک دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث بھی ہے۔ وہ فرماتی ہیں سواروں کا قافلہ ہم سے گزرتا اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں ہوتے تھے، تو جب وہ ہمارے بالکل بالمقابل ہو جاتے تو ہم میں سے ہر ایک اپنے جلباب یعنی چادر کو سر سے اپنے چہرہ پر ڈال لیتی، اور جب وہ آگے بڑھ جاتے تو ہم اپنے چہروں کو کھول لیتے تھے۔ نامحرم لوگوں کے سامنے چہرہ چھپانے کے وجوب پر کتاب و سنت میں بے شمار دلیلیں ہیں۔ اس سلسلے میں اپنی اسلامی بہنوں کو مندرجہ ذیل کتابوں کے مطالعے کا مشورہ دیتا ہوں۔ رسالہ الحجاب واللباس فی الصلاح، مؤلف شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ رسالہ الحجاب، مؤلف شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز۔ رسالہ الشارم المشہور، مؤلفہ شیخ حمود بن عبداللہ طویجری۔ رسالہ الحجاب، مؤلفہ شیخ محمد بن صالح العثیمین۔
ان تمام کتابوں میں متعلقہ موضوع پر کافی و شافی بحث کی گئی ہے۔ اسلامی بہنوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جن علماء نے چہرہ کو کھلا رکھنے کی اجازت دی ہے، باوجود کہ ان کا قول مرجو ہے، انہوں نے اس اجازت کو شر و فساد سے امن و سلامتی کے ساتھ مقید کیا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ پورا معاشرہ فتنہ و فساد سے غیر محفوظ ہے، خصوصاً آج کے دور میں جب کہ خواتین اور مردوں میں دینی لگام باقی نہیں رہ گئی ہے، شرم و حیا کا فقدان ہوتا جا رہا ہے، فتنہ و فساد کی دعوت دینے والے لوگوں کی کثرت ہے، شر و فساد کو ہوا دینے والے مختلف قسم کے زیورات سے اپنے چہروں کو آراستہ کرنے کی خواتین شوقین ہوتی جا رہی ہیں، لہذا اسلامی بہنوں کو ان تمام امور سے پرہیز کرنا چاہیے اور پردے کا التزام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ انہیں ہر طرح کے فتنہ اور شر سے محفوظ و معمون رکھے گا۔ سلف و خلف میں سے کسی بھی معتبر عالم نے فتنوں کی شکار ان خواتین کے لیے ان امور کو قطعی اجازت نہیں دی ہے جن میں وہ گرفتار ہیں۔ بہت سی مسلمان عورتیں پردہ کے بارے میں نفاق سے کام لیتے ہوئے جب وہ کسی ایسی سوسائٹی میں ہوتی ہیں جہاں پردہ کا التزام کیا جاتا ہے تو پردہ کرتی ہیں، اور جب کسی ایسی سوسائٹی میں جاتی ہیں جہاں پردہ کا التزام نہیں کیا جاتا ہے تو پردہ سے باہر ہو جاتی ہیں، اور بہت سی ایسی بھی ہیں جو عام جگہوں پر تو پردہ کرتی ہیں مگر جب وہ دکانوں یا اسپتالوں میں داخل ہوتی ہیں یا کسی جوہری یعنی سونار یا لیڈیز ٹیلر سے گفتگو کرتی ہیں تو اپنے چہروں اور بازوؤں کو اس طرح کھول دیتی ہیں گویا اپنے شوہروں یا اپنے محرم لوگوں کے پاس ہیں۔ ایسی خواتین کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ بیرونی ملک سے آنے والے بہت سی عورتوں کو جہازوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ بے پردہ ہوتی ہیں، اور اس ملک یعنی سعودی عرب کے کسی ایئرپورٹ پر جہاز کے اترتے ہی نقاب اوڑھ لیتی ہیں، گویا ان کی نظر میں پردے کا تعلق عادات اور رسم و رواج سے ہے، یہ کوئی دینی حکم نہیں ہے۔ اسلامی بہنوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ پردہ انہیں ان زہر آلود نگاہوں سے تحفظ فراہم کرتا ہے جو بیمار دلوں اور انسان نما کتوں سے صادر ہوتی ہیں، ان سے ہیجان انگیز حرص و طمع کا ربط و تعلق کاٹ کر رکھ دیتا ہے، لہذا اسلامی بہنوں کو پردہ کا التزام کرنا چاہیے اور ان باطل پروپیگنڈوں پر کوئی توجہ نہیں دینے چاہیے جو پردہ کی مخالفت میں یا پردہ کی اہمیت کم کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ عورتوں کے حق میں خیر خواہ نہیں ہیں بلکہ بدخواہ ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو لوگ خواہشات نفس کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم مکمل طریقے سے جھک جاؤ۔ سورہ نساء آیت نمبر 27۔ فصل پنجم، نماز سے متعلق عورتوں کے مخصوص مسائل۔ ہر مسلمان عورت پر 5 وقتہ نماز ان کے متعینہ اوقات میں شرائط، ارکان اور واجبات کی مکمل رعایت کرتے ہوئے پابندی کے ساتھ ادا کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن اور دین کا ایک اہم ستون ہے۔ نماز کا ترک کرنا ایک ایسا کفریہ عمل ہے جو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے والے مرد و زن کے نہ تو دین کا کوئی اعتبار ہے اور نہ ہی اسلام کا۔ عذر شرعی کے بغیر نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کرنا اس کو ضائع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا بجز ان کے جو توبہ کر لیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 59 اور 60۔
حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ائمہ تفسیر کی ایک جماعت سے نقل کیا ہے کہ اضاعت صلاۃ سے مراد نماز کے اوقات کو ضائع کرنا ہے، بعین طور کہ نماز کو اس کا وقت نکل جانے کے بعد ادا کیا جائے، اور لفظ غی جس کے معنی بتلایا گیا ہے کہ نمازوں کو ضائع کرنے والے اسے پائیں گے۔ اس کی تفسیر خسارہ اور نقصان سے کی ہے۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہ جہنم میں ایک وادی ہے۔ نماز کے تعلق سے خواتین کے مردوں سے الگ کچھ مخصوص احکام ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، عورتوں پر نہ تو اذان ہے اور نہ اقامت، کیونکہ اذان بلند آواز سے کہنی مشروع ہے اور عورتوں کے لیے آواز بلند کرنا جائز نہیں، لہذا اذان اور اقامت عورتوں کے لیے درست نہیں۔ المغنی جلد 2 صفحہ 68 میں علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں کسی اختلاف کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ نمبر 2، نماز میں عورت سوائے چہرہ کے اپنے آپ کو مکمل طور پر چھپائے گی۔ ہتھیلیوں اور قدموں کے بارے میں اختلاف ہے، اور یہ اس صورت میں جب کہ کسی غیر محرم شخص کی نظر اس پر نہ پڑی ہو، اور اگر کوئی غیر محرم شخص اسے دیکھ رہا ہے تو مکمل طور پر ستر پوشی ضروری ہے۔ جس طرح خارج نماز میں پردہ کرنا ضروری ہے، نماز میں عورت کو اپنا سر، گردن، جسم کے تمام حصوں کو، یہاں تک کہ پیر کی پشت کو بھی چھپانا ضروری ہے۔ ارشاد نبوی ہے، لا يقبل اللہ صلاة حائض یعنی من بلغت الحیض الا بخمار۔ اللہ تعالیٰ حائضہ سے یعنی اس عورت سے جو حیض کی عمر کو پہنچ چکی ہے بغیر خمار کے نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ ائمہ خمسہ یعنی احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث میں مذکور لفظ خمار سے مراد سر اور گردن کو چھپانے والی چادر ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا عورت قمیص اور دوپٹہ میں بغیر ازار کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كان الدرء سابغا يغطي ظهور قدمیها، اگر قمیص اتنی طویل ہو کہ عورت کے دونوں پیروں کی پشت کو ڈھانپ لے تو بغیر ازار بھی نماز پڑھ سکتی ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ ائمہ کرام نے اس کے موقوف ہونے کو صحیح کہا ہے۔ دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نماز میں عورت کے لیے سر اور گردن کا چھپانا ضروری ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے، اور جسم کے بقیہ تمام حصوں کو یہاں تک کہ پیروں کی پشت کو بھی چھپانا ضروری ہے، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں مذکور ہے۔ چہرہ کا کھلا رکھنا مباح ہے بشرطے کہ کوئی اجنبی شخص اسے نہ دیکھ رہا ہو، اس پر اہل علم کا اجماع ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی جلد 22 صفحہ 113 اور 114 میں لکھتے ہیں، اگر عورت تنہا نماز پڑھ رہی ہو پھر بھی اسے دوپٹہ اوڑھنے کا حکم ہے۔ خارج نماز میں گھر کے اندر عورت اپنا سر کھلا رکھ سکتی ہے، لیکن نماز میں زینت اختیار کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، چنانچہ کسی کے لیے خانہ کعبہ کا ننگے ہو کر طواف کرنا جائز نہیں، خواہ تنہا رات کے وقت طواف کر رہا ہو، اور نہ ننگے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، خواہ تنہا ہی کیوں نہ ہو۔ مزید تحریر کرتے ہیں، نماز میں چھپائے جانے والے جسمانی اعضاء کا ربط و تعلق ان اعضاء سے نہیں ہے جن کو نگاہوں سے چھپایا جاتا ہے، نہ تو قاعدہ متردہ کے طور پر نہ ہی مفہوم مخالف کے طور پر۔ المغنی جلد 2 صفحہ 328 میں مذکور ہے، نماز میں آزاد عورت کے پورے جسم کی ستر پوشی ضروری ہے، اگر کوئی حصہ کھلا رہ گیا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، ہاں اگر بہت مختصر حصہ کھلا رہ گیا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہی مسلک امام مالک، امام اوزاعی اور امام شافعی رحمہم اللہ کا۔ نمبر 3، المغنی جلد 2 صفحہ 258 میں مذکور ہے، عورت رکوع اور سجود میں اپنے آپ کو خوب پھیلا کر رکھنے کے بجائے سمیٹ کر رکھے گی، چار زانو ہو کر بیٹھے گی
तवर्रुक करने और एक पैर को बिछाकर बैठने के बजाय दोनों पैरों को लिटाकर दाहिनी जानिब उन्हें निकाल देगी, क्योंकि यही उसके हक में ज़्यादा सातिर है। इमाम नववी रहमहुल्लाह अल मजमू जिल्द 3 सफ़ा 455 में लिखते हैं, इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह ने मुख्तसर में फरमाया है, आमाल नमाज में मर्द और जन के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है, सिवाय इसके कि औरत के लिए मुस्तहब यह है कि सजदा में वो अपने आप को समेट कर या अपने पेट को अपने रानों से चिपका कर हत्तल इम्कान अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पर्दे में रखेगी। मैं औरत के लिए उसी चीज़ को रुकू में और पूरी नमाज में पसंद करता हूँ। नंबर 4, किसी औरत की इमामत में जमात के साथ औरतों के नमाज अदा करने में उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है। बाज़ अहले इल्म मना करते हैं और बाज़ दूसरी जवाज़ के कायल हैं। बेशतर उलमा का मसलक यही है कि इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे वर्क़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को अपने अहले ख़ानदान की इमामत का हुक्म दिया था। इसको इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने रिवायत किया है और इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह ने इसको सही कहा। बाज़ अहले इल्म ने इसको गैर मुस्तहब अमल कहा है, जबकि बाज़ दूसरे अहले इल्म इसकी कराहत के कायल हैं और बाज़ दिगर अहले इल्म फ़र्ज़ नमाज के बजाय नफिल नमाज में उसको जायज़ समझते हैं और शायद राजिह कौल यही है कि ये मुस्तहब है। मज़ीद तफसील के लिए अल-मुग़नी लिइब्न क़ुदामा जिल्द 2 सफ़ा 202, अल-मजमू लिन्नववी जिल्द 4, अल-मजमू लिन्नववी जिल्द 4 सफ़ा 84 से 85 का मुराजा मुफीद होगा। औरत बिलजहर किरात करेगी बशर्ते के गैर महरम उसकी किरात को न सुन रहे हों। नंबर 5, मसाजिद में मर्दों के साथ बजमाअत नमाज अदा करने के लिए ख़वातीन का घर से निकलना मुबाह है, लेकिन घरों के अंदर नमाज अदा करना उनके हक में ज़्यादा बेहतर है। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपनी सही में रिवायत किया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक, ला तमनऊ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को अल्लाह की मसाजिद से न रोको। दूसरी रिवायत में ला तमनउन निसाअ अन यखरुजन इलल मसाजिद व बुयूतुहुन्ना खैरुल लहुन्ना, औरतों को मसाजिद जाने से न रोको और उनके घर उनके लिए ज़्यादा बेहतर हैं। अहमद व अबू दाऊद। लिहाजा उनका घरों में रहकर नमाज अदा करना पर्दा और हिजाब की वजह से उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद जाती है तो उनके लिए मंदरजा झेल आदाब की पाबंदी ज़रूरी है। मुकम्मल पर्दा के साथ और कपड़ों में अच्छी तरह छिपा कर निकलना ज़रूरी है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़वातीन फजर की नमाज अदा करती थी, फिर अपने चादरों में लिपटी हुई वापस होती थी। तारीकी की वजह से पहचानी नहीं जाती थी। मुत्तफ़क़ुन अलैह। किसी किस्म की खुशबू लगाए बगैर मस्जिद के लिए निकलेंगी। हदीस नबवी है, ला तमनऊ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह वल यखरुजना तफिलात, अल्लाह की बंदियों को अल्लाह की मसाजिद से न रोको और चाहिए कि वो खुशबू लगाए बगैर निकलें। अहमद व अबू दाऊद। हदीस में मज़कूर लफ्ज़ तफिलात के माना है खुशबू इस्तेमाल किए बगैर। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जिस औरत ने खुशबू लगा रखी हो वो हमारे साथ इशा की नमाज में शरीक ना हो। मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस भी रिवायत की है, जिसके अल्फाज ये हैं, इदा शहिदत इहदाकुन्नल मस्जिद फला तमस्स तय्यिबन, तुम में से कोई औरत अगर मस्जिद जाना चाहती हो तो खुशबू इस्तेमाल न करे। इमाम शौकानी रहमहुल्लाह नीलुल अवतार जिल्द 3 सफ़ा 140 141 में लिखते हैं, इस हदीस से ख़वातीन के मस्जिद जाने का पता चलता है, लेकिन औरतों के जाने का ज़वाज उसी सूरत में हो सकता है जबकि उनके मस्जिद जाने में किसी किस्म का शर व फसाद या खुशबू जैसी कोई फितना को भड़काने वाली चीज़ न पाई जाती हो।
مزید لکھتے ہیں تمام احادیث کا محصل یہی ہے کہ خواتین کو مسجد جانے کی اجازت مردوں کی جانب سے اسی صورت میں ملنی چاہیے جب ان کے مسجد جانے میں خوشبو، زیورات یا کوئی دوسری زیب و زینت جیسی فتنہ انگیز چیز نہ پائی جاتی ہو۔ کپڑوں اور زیورات میں بن سور کر نہیں نکلیں گی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کی اس حالت کا مشاہدہ فرماتے جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں تو انہیں مسجد سے روک دیتے جس طرح بنو اسرائیل نے اپنی عورتوں کو روک دیا تھا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نیل الاوتار حوالہ مذکور میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں لو را ما رعینا، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسین و جمیل لباس، خوشبو، زیب و زینت اور بے پردگی کا مشاہدہ کرتے جن کا آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، پہلے خواتین موٹے کپڑوں، کمبلوں اور دبیز چادروں میں نکلا کرتی تھیں۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ احکام النساء صفحہ 39 میں لکھتے ہیں عورت کے لیے یہی مناسب ہے کہ باہر نکلنے سے حتی الامکان پرہیز کرے، کیونکہ وہ اپنے طور پر کسی فتنہ اور شر سے محفوظ رہ سکتی ہیں، لیکن دوسرے لوگ اسی فتنہ و فساد میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ان کے محفوظ و معمون رہنے کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اگر اسے مجبوراً باہر نکلنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنے خاوند کی اجازت سے بناؤ سنگار کے بغیر مکمل سادگی کے ساتھ نکلے، عام شاہراہوں اور بازاروں کو چھوڑ کر خالی جگہوں کو اپنا راستہ بنائے، اپنی آواز سنانے سے پرہیز کرے، بیچ راستوں کو چھوڑ کر کنارے چلنے کی کوشش کرے۔ عورت اگر اکیلی ہے تو مردوں کے پیچھے تنہا کھڑی ہوگی، جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی تو میں اور ایک یتیم، یعنی ہم دونوں آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور بڑھیا عورت ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی۔ اسے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اور انہی سے مروی ہے کہ میں نے اپنے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھی تو میں اور ایک یتیم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور ہماری ماں ام سلیم ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی۔ صحیح بخاری۔ اور اگر عورتیں ایک سے زائد ہیں تو وہ مردوں کے پیچھے صف یا حسب ضرورت چند صفیں بنا کر کھڑی ہوں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو بچوں کے آگے کھڑا کرتے تھے، پھر بچوں کو اور بچوں کے بعد عورتوں کو۔ مسند احمد۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها۔ مردوں کے لیے سب سے بہتر صف پہلی صف ہے اور سب سے خراب صف آخری صف، اور عورتوں کے لیے سب سے بہتر صف آخری صف ہے اور سب سے خراب پہلی صف۔ اسے مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ مذکورہ بالا دونوں حدیثیں اس امر کی دلیل ہیں کہ نماز کے لیے عورتیں مردوں کے پیچھے صف بنا کر کھڑی ہوں گی، الگ الگ نہیں کھڑی ہوں گی، چاہے وہ فرض نماز ہو یا تراویح کی نماز ہو۔ دوران نماز اگر امام بھول جائے تو عورت ہاتھوں سے تالی بجا کر اسے متنبہ کر سکتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تمہیں نماز کے دوران کوئی بات پیش آ جائے تو امام کو آگاہ کرنے کے لیے مرد سبحان اللہ کہیں اور عورتیں تالی بجائیں۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں عورت کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر دوران نماز کوئی بات پیش آ جائے تو وہ تالی بجا کر آگاہ کر دے، اور امام کا بھولنا بھی اسی قبیل سے ہے۔ عورت کو زبان سے کچھ کہنے کے بجائے تالی بجانے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اس کی آواز مردوں کے لیے فتنہ کا باعث بن سکتی ہے۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد عورتوں کو مسجد سے نکلنے میں جلدی کرنی چاہیے اور مردوں کو تھوڑی دیر ٹھہرے رہنا چاہیے تاکہ مسجد سے نکلنے والی عورتوں سے ان کی مٹ بھیڑ نہ ہو۔ اور اس کی دلیل ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ عورتیں فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد
فوراً کھڑی ہو جاتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے مرد اپنی اپنی جگہ پر تھوڑی دیر بیٹھے رہتے، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو دوسرے لوگ بھی اٹھ جاتے۔ زہری کہتے ہیں ہمارا خیال واللہ عالم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ جو عورتیں مسجد سے لوٹنا چاہیں وہ لوٹ جائیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نیل الاوتار جلد 2 صفحہ 326 میں لکھتے ہیں، مذکورہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امام وقت یعنی خلیفہ یا سلطان کے لیے مستحب ہے کہ رعایا کے احوال کا خیال رکھے۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ محرمات اور ممنوعات کی جانب لے جانے والے امور اور شک و شبہ کی جگہوں سے اجتناب میں احتیاط برتنی چاہیے، اور یہ کہ عام گزرگاہوں میں بھی مرد و زن کا اختلاط مکروہ ہے چہ ذائقے کے گھروں میں۔ امام نووی رحمہ اللہ المجموع جلد 3 صفحہ 455 میں لکھتے ہیں، باجماعت نماز کی ادائیگی میں خواتین مردوں سے چند امور میں مختلف ہوتی ہیں۔ اول، خواتین کے حق میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اس طرح موقت نہیں جس طرح مردوں کے حق میں ہے۔ دوم، خواتین کے امام درمیان صف میں کھڑی ہوگی۔ سوم، تنہا عورت مردوں کے پیچھے کھڑی ہوگی نہ کہ بغل میں برخلاف مردوں کے۔ چہارم، جب مردوں کے ساتھ صف لگا کر نماز ادا کرے گی تو ان کی سب سے آخری صف اپنی پہلی صف کی بنسبت زیادہ فضیلت کی حامل ہوگی۔ سابقہ سطور سے واضح ہو گیا کہ مرد و زن کے درمیان اختلاط ہر حالت میں حرام ہے۔ نمبر 6، خواتین نماز عید کے لیے نکل سکتی ہے، چنانچہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم بوڑھیوں، حیض والیوں اور پردہ نشینوں کو عید و بقرعید کے روز عیدگاہ لے جائیں۔ حیض والی عورتیں نماز، دوسری روایت میں ہے عیدگاہ سے دور رہیں گی، البتہ خیر و برکت اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک رہیں گی۔ اس حدیث کو اصحاب کتب ستہ اور امام احمد نے روایت کیا ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مذکورہ حدیث اور اس معنی کی دیگر احادیث سے عیدین میں خواتین کی عیدگاہ جانے کی مشروعیت کا قطعی طور پر پتہ چلتا ہے، چنانچہ شادی شدہ، غیر شادی شدہ، نوجوان، بوڑھی، حائضہ و غیر حائضہ کے درمیان بلا کسی امتیاز و تفریق کے تمام عورتوں کا عیدگاہ جانا مشروع ہے، البتہ ایسی خواتین جو عدت میں ہو یا جن کا عیدگاہ جانا باعث شر و فساد ہو یا جن کے لیے کوئی عذر شرعی ہو وہ عیدگاہ نہیں جائیں گی۔ نیل الاوتار جلد 3 صفحہ 306۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی جلد 6 صفحہ 458 اور 459 میں تحریر فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ خواتین کا گھروں کے اندر نماز ادا کرنا جمعہ یا جماعت میں شریک ہونے کی بنسبت زیادہ بہتر ہے، سوائے نماز عید کے، کیونکہ نماز عید کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا حکم دیا ہے۔ شاید اس کے اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ چند اسباب ہیں۔ پہلا سبب، سال بھر میں صرف 2 مرتبہ عید کا موقع آتا ہے، لہذا جمعہ اور جماعت کے برخلاف عیدین میں ان کا نکلنا قابل قبول ہے۔ دوسرا سبب، جمعہ اور جماعت کے برعکس نماز عیدین کا کوئی متبادل نہیں ہے، چنانچہ عورت کا اپنے گھر کے اندر رہ کر نماز ظہر ادا کرنا ہی اس کا جمعہ ہے۔ تیسرا سبب، عیدین میں اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے لیے جنگل اور بیابانوں میں نکلنا ہوتا ہے، جو بعض پہلوؤں سے حج کے مشابہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حجاج کرام کی موافقت میں عید اکبر یعنی بقرعید موسم حج میں رکھی گئی ہے۔ شوافے کے یہاں نماز عیدین میں عورتوں کے نکلنے کے لیے ان کے حسین و جمیل نہ ہونے کی قید ہے، چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ المجموع جلد 5 صفحہ 13 میں لکھتے ہیں، امام شافعی اور آپ کے تلامذہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ نماز عیدین میں شرکت ایسی عورت کے لیے مستحب ہے جو حسن و جمال والی نہیں ہے۔ خوبصورت عورت کا عیدین میں شریک ہونا مکروہ ہے۔ آگے مزید لکھتے ہیں، خواتین نماز عیدین کے لیے پرانے اور بوسیدہ کپڑے پہن کر نکلیں گی، ایسے لباس نہیں پہنیں گی جن سے ان کی نمائش ہو۔ سادہ پانی سے غسل کرنا ان کے لیے مستحب ہے،
خوشبو وغیرہ کا استعمال مکروہ ہے۔ یہ سارے احکامات ایسی بوڑھی اور ضعیف عورتوں کے لیے ہیں جو ناقابل اشتہا اور غیر مرغوب ہیں۔ نوجوان، خوبصورت اور مرغوب فی عورتوں کا عیدگاہ جانا مکروہ ہے، کیونکہ ان کے جانے میں خود ان کے یا ان کی وجہ سے دوسروں کے فتنہ و فساد میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر اعتراض کیا جائے کہ یہ بات حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی مذکورہ حدیث کی مخالف ہے، تو ہم کہیں گے کہ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث وارد ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان امور کا مشاہدہ کرتے جن کا آج کی عورتوں نے ایجاد کر رکھا ہے، تو ان کو مساجد سے روک دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتیں روک دی گئی تھیں۔ اور زمانہ اول کے برخلاف موجودہ زمانہ میں شر و فساد اور فتنوں کے اسباب بے شمار ہیں۔ واللہ عالم۔ میں یعنی مؤلف کہتا ہوں، ہمارے زمانے میں صورتحال کہیں زیادہ ابتر ہے۔ امام ابن الجوزی احکام النساء صفحہ 38 میں فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ ہم بیان کر آئے ہیں کہ خواتین کا نکلنا جائز اور مباح ہے، لیکن خود ان کے یا ان کے ذریعے دوسروں کے شر و فساد اور فتنوں میں واقع ہونے کا خوف ہو تو نہ نکلنا ہی افضل ہے، کیونکہ صدر اول کی خواتین اس کے بالکل برعکس ہوتی تھیں، جس طرح آج کی خواتین کی پرورش اور تربیت ہوتی ہے، یہی حال مردوں کا بھی تھا، یعنی ان کے اندر حد درجہ زہد و ورع پایا جاتا تھا۔ اسلامی بہنوں کو سابقہ سطور میں نقل کی گئی باتوں سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ شرعی اعتبار سے نماز عید کے لیے ان کا عیدگاہ جانا جائز ہے، بشرطیکہ پردہ کا التزام ہو اور مکمل حشمت و عصمت کے ساتھ نکلا جائے، اور اللہ رب العزت کا تقرب، مسلمانوں کے ساتھ ان کی دعاؤں میں شرکت اور اسلامی شعار کا اظہار مقصود ہو، نہ کہ اس سے زیب و زینت کی نمائش اور شر و فساد اور فتنوں کے در پہ ہونا مقصود ہو۔ اس سلسلے میں کافی متنبہ اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔